अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मदरसा डॉट पी के का इंतहाई मुफीद प्रोग्राम मदरसा इंटरव्यूज़। इल्मी शख्सियात की नुमायाँ खिदमात इल्मी रसूख की तरवीज की खातर आपके सामने मदरसा डॉट पी के प्लेटफार्म से शाया की जाती हैं। इसी सिलसिले में आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं मुफ्ती सैयद फसीहुल्लाह शाह साहिब। मुफ्ती सैयद फसीहुल्लाह शाह साहब का ताल्लुक साइट बनोरिया कराची से है और वहीं पे ही माशाल्लाह आपने अपनी तालीम से फरागत हासिल की थी और उसके बाद फिर तदरीसी खदमात काफ़ी अरसे से वहीं पे ही सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ माशाल्लाह आपकी तालीफ़ी और तसनीफ़ी खदमात भी हैं और इसके अलावा रद्द इल्हाद के ऊपर आपका एक बहुत बड़ा काम है। तो आज इंशाल्लाह हम हज़रत से ही जानना चाहेंगे कि उनकी ये खिदमात कितनी इस वक्त पब्लिश हैं और कितनी अभी ज़ेर तबा हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मदरसा डॉट पी के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका आबाई इलाका वो कौन सा है, और फिर इब्तदाई तालीम, जैसे कि आपने तारुफ में तो बताया है कि हक्कानिया अकोड़ा खटक से है, लेकिन वो इब्तदाई तालीम कौन सी है, कितने दर्जात की है? तो अपना ज़ाती तारुफ कि आपका आबाई इलाका कौन सा है, और फिर उसके बाद इब्तदाई तालीम जो अकोड़ा खटक में हासिल की थी वो कितने दर्जात तक थी? जी, मेरा आबाई ताल्लुक़ केपी के ज़िला नौशहरा से है और हमारे गांव का नाम शेदू है, जो जहांगीरा और अकोड़ा खटक के दरमियान में एक गांव है। शेदू मशहूर शहर है जिसमें शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह का मार्का भी हुआ था सिखों के हम्म, साथ। हम्म, और मैंने इब्तदाई तालीम तो अपनी मस्जिद के इमाम साहब से शुरू की, यानी नाजरा वगैरह के बाद मैंने उनसे सर्फ़ की किताबें, नहू की किताबें और इब्तदाई फ़िक़्ह की किताबें वहाँ से शुरू की। उसके बाद फिर अकोड़ा खटक में दाखिला लिया, वहाँ पर मैंने ऊला पढ़ा और फिर ऊला के बाद जो है वो फिर मैं जामिया बिनूरिया कराची आया और 1998 से लेकर अब तक मैं जामिया बिनूरिया में हूँ तकरीबन। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। 1998 से यानी इसी दौरान फिर आपकी जो फरागत है वो आपने फरमाया कि 2006 की है, और तखस्सुस आपका फ़िक़्ह के अंदर वो 2007 में है। तो 2007 में जो तखस्सुस था, ये क्या एक साल ही तखस्सुस था उस वक़्त? जी, फ़राग़त मेरी बिनोरिया से हुई दौर हदीस और फिर तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह मैंने यहाँ नदवतुल इल्म एक जामिया है, वो भी सैयद थाने के करीब ही में है, एक इलाके में है। वहाँ मैंने 1 साला तख़स्सुस किया। चूँकि तख़स्सुस का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन वालिद साहब के इसरार पर मैंने फिर कहा कि करूँगा तो 1 साल करूँगा, 2 साल या 3 साल नहीं करूँगा। और फिर 2007 के आखिर ही में जामिया बिनूरिया से अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमतुल्लाह ने ख़ुद ही मुझे बुलाया और कहा कि आप दारुल तफ़सीर में आपकी तक़र्री हो गई, तफ़सीर रूहुल कुरान पर बात वो आपने काम करना है। उस वक़्त काम चल रहा था, उनका तकरीबन 2 जिल्दें आ चुकी थी और उसमें फिर हमने असर-नौ भी काम किया। तो इस तरह 2007 से फिर तदरीस और तसनीफ़ की इब्तिदा जामिया बिनूरिया ही से हुई। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने बहुत से उलूम व फ़नून के अंदर आपने तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दिए हुए हैं, और उसमें फ़िक़्ह भी शामिल है और मंतिक़ के ऊपर भी और अक़ाइद के ऊपर भी माशाल्लाह आपका काम है। उसूल फ़िक़्ह के ऊपर भी आपने तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हुए हैं, और माशाल्लाह मिशकात भी आपने पढ़ाई है। तो इसके साथ-साथ आपने रद्द इल्हाद का कोर्स भी कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम आपकी तालीफ़ात की तरफ तो जाते हैं, लेकिन ये जो कोर्स है या इसके अलावा जो तदरीस आपने की है, तो और कौन-कौन सी वो कुतुब हैं कि जो आपके ज़ेर तदरीस रही? ज़ेर तदरीस तो शुरू से मुझे कुतबी मिली और फिर इंतबाहाती मुफीदा
خامسہ کے اندر جب وہ داخل نصاب ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ البلاغۃ الواضحہ یہ زیر تدریس تھی، اور ہدایہ اول یہ میری ابتدائی کتب تھی۔ اس کے علاوہ پھر سفر جاری رہا، لیکن ابھی جو فی الحال میرے زیر تدریس کتابیں ہیں وہ مشکات ثانی ہے، اور شرح عقائد نصفیہ ہے جو سادسہ میں ہے، اور غیر ملکی میں یہ ہمارا نصاب الگ ہوتا ہے، تو شرح عقائد کی جگہ پہ یہاں شرح عقیدۃ الطحاویہ علامہ میدانی صاحب کی، جو حنفی ہے، تو ان کی کتاب میرے زیر تدریس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تخصص فی تفسیر میں علوم القراءات اور استشراق اس موضوع پہ ایک کلاس ہے، اور ابلاغ عامہ جو صحافت کورس یہاں پر علماء کرام کو ایک سالہ ہے، تو اس میں تقریباً یہ تیسرا سال ہے، تو اس میں رد الحاد اور مغربی فکر و فلسفہ، اور ساتھ میں خطابت کورس یہ میرے زیر تدریس ابھی بھی ہے، اور اس کے علاوہ رد الحاد کورس، مغربی فکر و فلسفہ اور اصول فقہ کو میں آئین بھی پڑھا رہا ہوں، اور ابھی بھی میں مطلب یہ کورسز ابھی بھی یہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو ملحدین کے ساتھ لائیو سٹریم پر ڈیبیٹ وغیرہ یہ بھی مطلب چلتے رہتے ہیں۔ تو رد الحاد کورس جو ہے یہ میں آن لائن بھی پڑھا چکا ہوں، مفتیان کرام کو بھی، اور کچھ اداروں کو بھی، اور کچھ اسکول کالج کے پروفیسر اور اساتذہ کو بھی، اور علم الکلام کورس بھی ایک ڈیزائن کیا ہوا ہے، تو وہ بھی میں آن لائن پڑھا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ جی، بہت خوب۔ مصعب، یہ جو رد الحاد کورس کی آپ نے بات فرمائی، تو اس کی ذرا مزید تفصیل کیجیے گا کہ اس میں کتنے دن کا کورس ہوتا ہے اور کیا پڑھاتے ہیں اور کس انداز سے آپ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس کی ذرا ترتیب اور اس کے جو مواد ہے اس کے اوپر ذرا تھوڑا روشنی ڈالیے گا۔ جی، چونکہ ہمارے اردو میں اور خصوصاً پاکستان میں رد الحاد کے حوالے سے مدارس میں رجحان بالکل کم ہے۔ اس میں آپ کو مواد ملے گا تو انگریزی میں زیادہ ملے گا، اور وہاں ویسٹرن ممالک کے جو دائی حضرات ہیں تو ان کے ڈیبیٹس اور ان کے کورسز وغیرہ آپ کو ملیں گے، لیکن اردو میں اس حوالے سے ابھی مواد بھی نہیں ہے، اور نصاب کے حوالے سے تو بالکل زیرو ہے، اس کی طرف مدارس کا اور علماء کا رجحان نہیں ہے۔ تو میں نے ابتدائی 2 کورس جو ہے وہ ڈیزائن دیے ہیں، ایک بالکل بیسک ہے جس میں رد الحاد کے حوالے سے ابتدائی باتیں ہیں، اور وہ 12 دنوں کا کورس ہے۔ تو حضرات ہیں، بڑے درجات کے طلباء حضرات ہیں، تو وہ جب پڑھیں گے تو پھر رد الحاد پر ان کے لیے مطالعہ آسان ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بالکل ابتدائی کورس ہے، اور رد الحاد اور اس کے اصول، ضوابط وغیرہ، پس منظر تاریخی، پس منظر مغرب میں الحاد کی کیا نوعیت شروع میں تھی، ابھی کیا ہے، اور اسی طرح ہمارے مشرق اور مسلم ممالک میں، مسلم معاشروں میں الحاد کی کیا صورتحال ہے اور کیا کیا وجوہات ہے۔ تو یہ سارا ایک ابتدائی بالکل بیسک کورس جو ڈیزائن کیا۔ پھر اس سے آگے مڈل کلاس کا، اس کے بعد جو دوسرے سٹیپ کا ہے، وہ پھر مغربی فکر و فلسفہ، الحاد کے پیچھے جو فلسفے کار فرما ہیں، تو اس کا تعارف ہے، اور مطلب سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، اور مغرب کی تاریخی حیثیت ہے، سیاسی حیثیت ہے، اور کیسے مطلب ہے کہ مغرب اپنے پروڈکشن کے ساتھ اور اپنی عسکری اور سیاسی قوت کے ساتھ افکار پر کیسے دنیا پہ اثر انداز ہو رہا ہے، اور کون سے ازم اور مطلب وہاں پر جنم لے رہے ہیں، اور پوری دنیا میں خصوصاً مسلم ممالک میں وہ ازم کیسے ایڈاپٹ ہو رہے ہیں، کن کن صورتوں میں۔ تو ان تمام ازمز کا پھر تعارف ہے، ان تمام فلسفوں کا تعارف ہے جو الحاد کے پیچھے ہیں اور الحاد کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ پھر مڈل کلاس کا ہے۔ ابھی جو ہے وہ اس سے اوپر کلاس کا میں نے نصاب نہ پڑھایا ہے، نہ ڈیزائن کیا ہے۔ اس پہ ہمارا ایک ٹیم بنی ہے پیغام یونین کے نام سے، جس میں دنیا بھر کے خصوصاً ویسٹرن ممالک کے جو دعات ہے رد الحاد کے حوالے سے جو ایکسپرٹ ہے وہ ہے، اور اسی یونیورسٹی کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، جو پی ایچ ڈی حضرات ہے، اور ان کا دینی رجحان ہے اور دعوت کے حوالے سے وہ فکر مند ہے، تو ان میں ان کے ساتھ ہماری ٹیم ہے، کچھ مفتیان کرام بھی ہے، ان میں بھی ہوں۔ تو ہم نے کچھ موضوعات طے کیے ہوئے ہیں، اور اس پر ہماری ریسرچ چل رہی ہے۔ الحمدللہ میری ایک کتاب بلکہ 2 کتابیں اس حوالے سے بھی آ چکی ہے، پی ڈی ایف میں ہم نے گروپس میں شیئر کر دی ہے، لیکن یہ کہ ابھی تک پبلش نہیں ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ۔
صاحب تھوڑا موضوع کو بدلتے ہیں تو سب سے پہلا سوال تو سائٹ بنوریا سے متعلق ہوگا کہ ماشاءاللہ اس کے انیشیٹو اتنے زیادہ ہیں کہ ایک ایک کو واضح کرنے کے لیے جی چاہتا ہے کہ آپ فرمائیں، لیکن جو بنیادی طور پر ایک چیز ہے وہ یہ کہ چاروں فقہ کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا چاروں فقہ یہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں اور ان میں تخصص کروایا جاتا ہے، یا وہ جو بچے آتے ہیں باہر ممالک سے تو ان کو کسی ایک ہی طرح سے کوئی کلاسز ان کی ہوتی ہیں، یہ کیا تفصیل ہوتی ہے؟ چونکہ میرا تعلق غیر ملکی شعبے سے ہے اور اس میں میرے گھنٹے ہیں، اس میں فقہ کا اور اصول فقہ کا بھی مجھے موقع ملا، اور اصول فقہ تو ابھی بھی ہے، تو اس میں فقہ کا جو کلاس لگتی ہے، جو ٹائم ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں ایک ہی ہوتا ہے۔ فقہ شافی کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کو حنفی طلباء کو وہ پھر حنفی استاد ہی پڑھاتے ہیں، نہیں ہے اور نہ ان کے طلباء ہے۔ وہ ایک ہی کلاس کی ایک ٹائمنگ، تو پھر اس جو فقہ شافی والے زیادہ ہے، شافی فقہ حنفی فقہ مالکی، یہ تخصص فی الفقہ شافی وہ الگ ہے اور مالکی الگ ہے اور حنفی وہ بالکل الگ ہے، ان کی کلاسیں بھی الگ ہے، تخصص کی فی الفقہ مالکی حنفی اور شافی، اور ان کے اساتذہ بھی پھر الگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے الگ فقہ ہے تو ان کے مسائل بھی الگ ہوں گے، جوابات بھی الگ ہوں گے۔ تو الحمدللہ یہاں جامعہ بنوریا میں یہ تینوں فقہ ابتدا سے لے کر تخصص کے درجے تک یہ بیک وقت پڑھائے جاتے ہیں۔ تو فقہ شافی کے طلباء ہمارے پاس چونکہ زیادہ ہوتے ہیں، یعنی زیادہ ممالک کے جو شافی حضرات ہیں تو وہ کلاس ہی میں بیٹھتے ہیں، اور مالکی اور حنفی تعداد کم ہوتی ہے تو وہ اپنے اپنے استاد کے ساتھ مسجد میں یا کسی خالی جگہ میں یا کتب خانے میں مکتبے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بیک وقت یہ تینوں فقہ چل رہی ہوتی ہے، اس میں الگ الگ اساتذہ الگ الگ طلباء پڑھتے ہیں، اور یہی ترتیب تخصص فی الفقہ حنفی اور فی الشافی اور فی الفقہ مالکی، یہی ترتیب ہے۔ ان کے اساتذہ بھی الگ الگ ہے، مفتیان کرام الگ ہے، ان کے مطالعہ، ان کی کتابیں، جگہ بھی الگ، اساتذہ بھی الگ، تمرین اور سوالات جوابات سب کچھ الگ ہوتے ہیں۔ تو باقاعدہ طور پر یہ تینوں فقہ بیک وقت ابتدا سے لے کر اچھا، میرا تخصص۔ اگلا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ یہ جو چوتھی فقہ ہے، فقہ حنبلی، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فقہ حنبلی کے طلباء ہمارے پاس ابھی تک نہیں آئے، اور نہ ہی یہاں پہ ہمارے پاس اساتذہ ہے، تو چونکہ فقہ حنبلی کا تعلق زیادہ حدیث سے ڈائریکٹ ہے، تو وہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو تخصص فی الحدیث کا شعبہ ہے تو ان میں ان کا زیادہ رجحان ہوتا ہے، اچھا، اور چونکہ فقہ حنبلی کے یہاں پر نہ طلباء ہے اور نہ اساتذہ ہے، تو اسی لیے ان کو اس لیے میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہوگا کہ پھر یہ جو تینوں فقہ پڑھائی جاتی ہیں تو ان کے پڑھانے والے جو اساتذہ اکرام ہیں، کیا وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی فقہ حنفی سے ہی وہ خود حنفی ہیں اور وہ فقہ مالکی پڑھا رہے ہیں، حنفی ہیں لیکن فقہ شافی پڑھا رہے ہیں، ایسا ہی ہے، یا انہی کے جو پڑھے ہوئے تھے اور وہی پھر آگے پڑھا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ انہی کے ممالک کے، اور وہ اساتذہ بھی غیر ملکی ہے، اور خود وہ صحیح، میری پیدائشی شافی ہے، وہ بھی یہاں بنوریا ہی میں پڑھ چکے ہیں، ہے مالکی، اور مالکی کو پڑھاتے ہیں، شافی کو پڑھاتے ہیں، اور حنفی کو پڑھاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ استاد حنفی اور وہ فقہ شافی یا دوسری فقہ پڑھا رہی ہو، ایسے پڑھا رہے ہو، ایسے نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب جی، بہت اچھی وضاحت ہوگی۔ اچھا، تصنیفات میں آپ کی جو تصنیفات میرے سامنے اس وقت نظر آ رہی ہیں کہ درس انتفاعات مفیدہ ہے، عقیدہ حیات النبی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تابعی ہونے کے حوالے سے تحقیق ہے، اور حیات الانبیاء للبیہقی کا اردو ترجمہ ہے، تو یہ جتنی بھی کتابیں آپ کی ہیں تو یہ پبلش ہو چکی ہیں؟ جی، یہ جو 4-5 کتابیں ہیں یہ پبلش ہو چکی ہے۔ اچھا جی، عقیدہ حیات النبی حقیقت کا آئینے میں یہ بھی پبلش ہے، اور درس انتباہات مفیدہ یہ داخل نصاب بھی ہے، چونکہ میں پڑھا پھر کمپوز کروائی اور پبلش، اور اچھا، بھائی امام بیہقی کے رسالے کا جو انہوں نے عقیدہ حیات النبی کے حوالے سے احادیث جمع کی، ان کا ترجمہ، اور امام ابن جوزی کا انبیاء والاشقیاء، ان کی ایک تحقیق ہے، ایک مقالہ ہے، تو اس کا ترجمہ، یہ سب پبلش ہے۔ یہ انٹرنیٹ پر اگر ان کو سرچ کیا جائے تو کیا ان کے لنکس وغیرہ مل سکتے ہیں؟ یہ درس انتباہات مفیدہ کو تو مکتبۃ السعد میں انٹرنیٹ پر ڈالا ہے، لیکن پی ڈی ایف نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے
مکتبے کے جو اصول ہے بیچنے کے، تو چونکہ یہ اس کے حقوق میرے پاس نہیں ہے، میں نے مکتبوں کو دیے ہیں۔ صحیح۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب، آپ کا سوشل میڈیا پر بھی بڑا کام ہے، رد الفاظ کے حوالے سے آپ کا ایک پیج ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا اصول فقہ اور علم الکلام کے حوالے سے بھی ایک پیج ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے ماشاء اللہ، اور آن لائن کورسز ویڈیو بیانات بھی ہیں۔ تو یہ جو پیج کے اوپر آپ کا کام ہے، تو کیا یہ وہ شارٹ کورسز ہی وہاں پہ ڈالے ہوئے ہیں، یا الگ سے کچھ بیانات آپ کے وہاں ریکارڈ ہوتے ہیں؟ ان کی کوئی لنکس وغیرہ آپ ضرور دیجیے گا، تاکہ ناظرین کے لیے ڈسکرپشن میں ہم ڈال دیں گے تو وہ وہاں سے مستفید ہوں گے۔ جی میں انشاءاللہ آپ کو لنکس دے دوں گا، اور فیس بک پر جو میرے 2 پیجز ہے، ایک رد الحاد کے حوالے سے وہ میں نے محتمم صاحب کی اجازت، وہ ان کے مشورے سے میں نے اپنے نام پہ کر دیا، ورنہ وہ تھا ریجیکشن آف ایتھیزم، تو ایتھیزم کے رد میں تھا، تو ابھی نام پہ کر دیا۔ محتمم صاحب نے کہا کہ آپ اپنے نام سے کر دیں، تاکہ آپ ہی کا وہ تعارف پہلے تو اچھا ہے۔ اس میں یہ کورسز جو رد الحاد کے حوالے سے ہیں اور مغربی فکر و فلسفہ کے حوالے سے ہیں، یہ کورسز کی ویڈیوز بھی ڈالتے ہیں، اور اس میں ملحدین کی طرف سے جو اعتراضات اور جوابات ہوتے ہیں، تو ان کے اعتراضات نوریا میڈیا کی طرف سے جو مختلف پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں، نور ہدایت کے حوالے سے ایک سلسلہ تھا، تو اس میں ریکارڈنگ ہوتی تھی۔ اسی طرح اسلام اور عقل کے عنوان سے مختلف جو خاص ریشنلزم اور اسلامزم کا جو آپس میں تقابل ہوتا ہے، تو یہ ساری ویڈیوز میں اس پہ اپلوڈ کرتا ہوں، اور اپنے یوٹیوب چینل پر بھی۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ رد الحاد ہی کے حوالے سے سوال اور جواب ہو اور بیانات ہو، اور اس طرح مغرب اور اسلام اس کا تقابل ہو۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اس کے علاوہ اور میں تحریری طور پر بھی اپنے پیج پہ تحریری طور پر بھی اپنے پیج سے اگر ویڈیو نہ ڈالے تو پھر تحریری طور پر سوال جواب خصوصاً رد الحاد کے حوالے سے اس عنوان سے ایکٹیویٹیز ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جی۔ مفتی صاحب، آپ کا چونکہ تعلیف اور تدریس کے میدان میں ایک بڑا کام ہے، جو الحمدللہ سب ناظرین کے سامنے آ گیا، مفتی صاحب آخر میں آپ اہل علم کو، اہل مدارس کو کیا پیغام دیں گے؟ اپنی جو فیلڈ ہے جو آپ نے اختیار کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے یعنی ایمان بچانے کی جو ایک فکر ہے آپ کی، تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام اہل علم کو دیں گے کہ آپ کی اس فیلڈ کو اختیار کرتے ہوئے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اور مزید اس پہ کیا محنت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، جو فتنہ پھیل رہا ہے تو اس میں ابھی تک مجموعی حیثیت سے مدارس میں اویئرنس نہیں ہے، یعنی کوئی فکر نہیں ہے، اگر ہے تو انفرادی حیثیت سے ہے۔ لیکن جس زور اور شور سے یہ ارتداد اور الحاد کی فضا بن چکی ہے، یہ نہیں کہ بن رہی ہے بلکہ بن چکی ہے، تو ان حقائق کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس سے ہم آنکھیں بند کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ جو عصری تعلیمی اداروں میں اس طرح کی چیزیں، یعنی ارتدادی اور الحادی جو ہے یہ فکر پھیلائی جا رہی ہے، لیکن اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مدارس کے فضلاء جو ہے وہ اس فتنے کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو ادارتی حیثیت سے ہمیں اپنے مدارس میں اس چیز کو جو ہے وہ یعنی کورسز ہو، شارٹ کورسز ہو، اور اسی طرح کی تخصصات و دعوت والارشاد کے حوالے سے، تو جس طرح کے فرقوں کے حوالے سے ہمارے اکابرین نے بہت بڑا کام کیا، تو ابھی ہمیں فرقوں سے نکل کے اصل اسلام اور اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور آئندہ نسلوں کے ایمانوں کو ہم نے بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ انفرادی حیثیت سے نہیں ہوگا، بلکہ کی طرف سے اگر ہم اس کے لیے ہم ٹیمیں تشکیل دیں، بندے تیار کریں، اور جن جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے ان علوم کو ہم ابھی سے شروع کریں اور ان کے لیے بندے ہم تیار کریں، تو امید ہے کہ اس میدان میں بھی علماء کرام جب آئیں گے اور اس فتنے کا سدباب کریں گے تو آئندہ نسلوں کا بچاؤ ہوگا۔ ہم بہت سارے علماء سے یہ بات چیت کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ اس بات کا ابھی تک احساس ہی نہیں پیدا ہوا، اور وہ سمجھ رہے کہ شاید یہ ایک نارمل سی چیز ہے اور عام سی چیز ہے کہ چلے کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو کچھ لوگ اگر اسلام سے نکل گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ حقائق کو اگر دیکھا جائے
تو یہ بہت زیادہ سنگین صورتحال بن چکی ہے. تو میں اہل علم کو خصوصاً مدارس کے جو صاحب اقتدار اور صاحب اختیار حضرات ہیں ان کو دعوت دوں گا کہ اس بات کے لیے ہمیں جو ہے وہ باصلاحیت بندوں کا انتخاب کرنا چاہیے اور ہمارے آئندہ فارغ ہونے والے علماء کو ان میں باصلاحیت علماء کو ہمیں اس طرف متوجہ کرنا چاہیے تاکہ دعوت کے اس میدان میں ہم پیچھے نہ رہیں. اگر پیچھے رہیں تو یہ اور فتنوں کے مقابلے میں بہت تیزی سے فتنہ پھیلنے والا ہے. یہ یوں کہیں کہ ایک بندہ آپ رشتہ دار ہو دوست ہو وہ ہمارے ساتھ مسجد میں نماز بھی پڑھے گا جمعہ بھی پڑھے گا ہمارے بیان میں بھی شامل ہوگا لیکن ہوگا وہ ملحد اس کی کوئی فیک آئی ڈی ہوگی اور وہ اپنے شکوک شبہات کا اظہار بھی کر رہا ہوگا بلکہ اس کو باقاعدہ دائی بن کر پھیلا بھی رہا ہوگا. ایسے کیسز بھی آئے ہمارے اپنے علاقے سے. ایک ٹیم ہے ہمارے رد الحاد کے حوالے سے وہ اس طرح قانونی کارروائی کے لیے مختص ہے. تو ہمارے جنگیرہ سے ایک مولوی صاحب پکڑے گئے ان کی فیک آئی ڈیز تھی اور وہ اسلام کے خلاف اس طرح کی شکوک و شبہات پھیلا رہے تھے اور جب ان پہ ہاتھ ڈالا گیا ایف آئی آر کٹوائی گئی اور ان کو ٹریس کیا گیا جب ان کو پکڑا گیا تو وہ مولانا تھے وہ مدرسے کے فاضل تھے لیکن وہ چلا رہے تھے الحاد اور اسی طرح اسلام کے خلاف اپنے پیجز چلا رہے تھے. تو یہ بہت سنگین صورتحال ہے. میں اہل فکر کو دعوت فکر دوں گا کہ اس طرف جلد سے جلد متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلوں کی اس میں بقا اور بچاؤ ہے ورنہ یہ فتنہ ہر گھر میں داخل ہونے والا ہے بلکہ ہو چکا ہے. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یقیناً آپ کی فکر انگیز گفتگو ہے جو ناظرین کے سامنے آئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے. یقیناً فتنے آتے رہتے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے آپ جیسی ہی شخصیات محنتیں کرتی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ کا بھی بہت بہت محنتوں کو اور تمام علماء اور اہل علم کی محنتوں کو قبول فرمائیں. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرہ. سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مدرسہ ڈاٹ پی کے اس پلیٹ فارم کے لیے اپنے قیمتی وقت نکالا. ناظرین یہ تھے مفتی سعید فصیح اللہ شاہ صاحب دامن برکاتہ العالیہ اور اسی طرح انشاءاللہ علمی شخصیات کے انٹرویوز اسی پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں گے. آپ کا میزبان محمد حسن. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.